मेरा तरीक अमीरी नहीं गरीबी है, खुदी ना बेच। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच। गरीबी में नाम पैदा कर, काश के मेरे मुल्क के हुक्मरान भी ये बात समझे। मुफक्किर पाकिस्तान ने क्या खूब कहा, और वही बातें जिसकी वजह से आज हम इस मुल्क के खुदादात में मौजूद हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पाकिस्तान बनाने वाले, उसका ख्याल करने वाले, वो जो चीज़ें कह के गए, आज भी हमें ऐसे लीडरों की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे हुक्मरानों में वो बात पैदा ना हो सकी। मुफक्किर पाकिस्तान का जो शेर इस वक्त मैंने पढ़ा, वो कहीं ना कहीं इमरान खान जो इस वक्त बात कहते हैं उस बात की तायीद करता है। यकीनन ये सोचने की बात है कि अपना नाम कैसे पैदा किया जा सकता है और बात कैसे आगे की जा सकती है। जो वसाइल हैं पाकिस्तान में, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मुल्क वसाइल से माला माल है, लेकिन उसके बावजूद 75 साल गुजरने के बावजूद हम जिन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यकीनन एक सवालिया निशान है। तमाम कौम को हम आज मुबारकबाद भी पेश करेंगे। आज T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान जीत चुका है। तमाम लोगों की दुआएं भी साथ थीं, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस बात पे मुबारकबाद भी पेश करते हैं। सियासी बुरान का जिक्र करते हैं। वज़ीर आज़म वाक़या, कोई वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म साहब के साथ जो वाक़या पेश आया, वो कोई मामूली वाक़या नहीं था। लेकिन इस वाक़े को, इस कातिलाना हमले को जिस तरह से मामूली नौयत का समझा जा रहा है, ये एक बड़ी बात है कि किस तरह से FIR दर्ज करवाने में ताख़ीर हुई, और उसके बाद FIR जब दर्ज होती है तो उस पर PTI के कारकुनान और PTI पार्टी जो है वो मुतमईन नहीं होती है। एहतजाज अपनी जगह जारी है। मरी रोड पे इस वक्त भी रास्ते बंद हैं। इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्ते बंद हैं। एहतजाज होना कोई मसला नहीं है, एहतजाज हर पार्टी का जमहूरी हक है, लेकिन तमाम रास्ते बंद कर देना या एहतजाज की वजह से लोगों को परेशान करना, ये नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद में जो हमने 25 मई को देखा, वो सूरत हाल अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि आगे ना हो। लेकिन इस वक्त जिस तरह से एम्बुलेंस फंस रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, ये कुछ PTI कारकुनान को भी सोचना चाहिए कि इस हद तक ना जाएं। जबकि उनके लीडर ये बात कह चुके हैं कि वो एक जो एहतजाज कर रहे हैं वो ऐसा एहतजाज नहीं है कि वो किसी को परेशान करें, तो फिर उनके कारकुनान को भी समझना चाहिए। दूसरी तरफ जो इंतज़ामी बहरान और सियासी बहरान है, वो इस हद तक बिगड़ चुका है कि आगे सिचुएशन गवर्नर राज पे जाती हुई नजर आती है। और सियासी बहरान बिगड़ने की अगर बात करें तो तमाम सूबों से कहीं ज़्यादा ये बहरान इस वक्त हमें पंजाब में नजर आता है। कहा जा रहा है कि पंजाब में इस वक्त गवर्नमेंट नजर ही नहीं आ रही है। बहुत से इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, चाहे वो पुलिस के मामलात हो, इंतजामी अमूर हो, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें आगे नजर आ रही हैं। मुल्क का सबसे बड़ा सूबा जिसमें इस वक्त इंतजामी बहरान नहीं पैदा होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है। उसके साथ ही जो पहले मैंने बात की कि साबिक वजीर आजम पे हमला एक आम नौयत की बात समझी जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा साने है, हम अपने मुल्क में ऐसी चीजें देखते आए हैं, चाहे वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत ही क्यों ना हो। इसी तरह से इमरान खान साहब को भी खत्म करने की कोशिश की गई। ये बहुत बड़ी बात है। शायद मुल्क की तारीख में इस बात को याद रखा जाए कि इस तरह से हुआ था। जो अहम सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है, वो इस वक्त एक और चीज़ की तरफ जो इशारा हो रहा है, वो पंजाब में पीपल्स पार्टी की पोजीशन किसी तरह कुछ कम होती हुई नजर आ रही है। कुछ वैसे ही वो गैर मुस्तहकम सूरत हाल थी, लेकिन जब ये गवर्नमेंट बनी और तमाम गवर्नमेंट से, तमाम पार्टीज की मिली हुई गवर्नमेंट है, उसके बाद हमें लगता था कि पंजाब में मजबूत कदम होंगे पीपल्स पार्टी के और कदम जमाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन हाल ही में मुस्तफा नवाज खोखर साहब का इस्तीफा और फिर एतजाज एहसन साहब की मुलाकात बहुत से सवालात को जन्म देती है। इन तमाम मौजूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं अनवर खुशी साहब, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और तजियाकार हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया जी आपका। उनके साथ मौजूद हैं अख्तर आराई साहब, माहिर तालीम हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। अनवर खुशी साहब, क्या कहते हैं, इस वक्त जो सूरत हाल मुल्क में चल रही है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस वक्त नज़र आ रही है, वो पंजाब में सियासी बहरान नज़र आ रहा है। सबसे मुल्क का बड़ा सूबा, जिसमें कहने को PTI की गवर्नमेंट ने साथ दिया काफ लीग का, लेकिन काफ लीग वाले भी कहीं नजर नहीं आ रहे। क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सिर्फ पंजाब में नहीं, बहरान तो देखा जाए कि तो ये बहरान पूरे पाकिस्तान में जब से ये इमरान खान साहब की जो PTI की गवर्नमेंट ख़त्म हुई है 9 अप्रैल 2022 को, उसके बाद एक बहरान पैदा हुआ है। और वो कहते हैं ना कि जब कोई एक झूठ बोलता है तो उसको छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। अगर कोई गलती हो जाती है तो
اس غلطی پہ غلطیاں ہو رہی ہیں، غلطی پہ غلطیاں ہو رہی ہیں، اور ایک غلطی کو دبانے کے لیے دوسری غلطی ہو جاتی ہے. کسی بھی طرف سے آپ بات کریں، کوئی جو جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ساری کی ساری، ایک تو سب سے پہلے تو جو پارٹی آئی پاکستان مسلم لیگ نون اقتدار میں آئی، وہ غلط طریقے سے آ گئی، غلط آ گئی. اس کو نہیں آنا چاہیے، ان کو ویٹ کرنا چاہیے تھا 2023 کے الیکشن کا. اگر وہ 2023 کے الیکشن پہ آتے تو وہ بڑے اچھے طریقے سے آتے، کچھ کارکردگی دکھاتے الیکشن کے اندر. مگر انہوں نے اتنا ابڑ توبڑ، وہ کیا کہتے ہیں. سر آپ نون لیگ کی بات کر رہے ہیں، معذرت چاہتی ہوں قطع کلامی کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ نون لیگ یہ کہتی ہے کہ اگر پنجاب میں یہ صورتحال اسپیشلی ہے تو وہ گورنمنٹ بھی تو ایک متنازع سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت آئی ہے. تو جس طرح سے یہ گورنمنٹ آپ کہتے ہیں کہ جو ملک میں متنازع طریقے سے آئی ہے، تو اسی طرح سے پھر پنجاب کی گورنمنٹ بھی تو ایک متنازع طریقے سے آئی ہے. جی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، متنازع اگر ابھی والی متنازع ہے تو اس سے پہلے والی جو چند دن کے لیے آئی تھی وہ بھی متنازع تھی، اور اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی وہ بالکل صحیح چل رہی تھی. اس گورنمنٹ کو کیوں ختم کیا گیا، وزیر اعلیٰ سے کیوں استعفیٰ لیا گیا؟ اس کو نہیں لینا چاہیے تھا استعفیٰ اس وزیر اعلیٰ سے، اور اس گورنمنٹ کو ختم ہی نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جو انہوں نے اس وقت کیا. اب جب کہ یہ گورنمنٹ آ گیا ہے، چلے اب آپ اس کو گورنمنٹ کو چلنے دیں، صحیح طریقے سے چلنے دیں، مگر وہ اپنی کارکردگی ویسے ہی نہیں دکھا پا رہی جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے 4 سال میں یا 3.5 سال میں اس نے کوئی کارکردگی نہیں دکھائی. مگر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی لیول پہ تھی 2018 میں پاکستان کی جو صورتحال تھی، داخلی خارجی معاشی کسی قسم کی بھی جو صورتحال تھی، کسی ایک سٹیج پہ تھی. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جس طرح دنیا سمجھ رہی تھی کہ اس کو اوپر لے جائے گی، مگر اگر اوپر نہیں لے گی تو اگر تھوڑا نیچے بھی لے گی ہو یا برابر ہی رکھا ہو. مگر اس وقت جو اس کے بعد معاملات ہوئے ہیں، جو پٹرول کی قیمت میں، جو ڈالر کی قیمت میں، جو باقی دنیا جہان کی چیزوں کی مہنگائی میں، جو سالانہ ہم شرح دیکھتے تھے 5%، 10%، 44% مہنگائی کی شرح چلی گئی. ہر چیز مہنگی ہوگی، عام آدمی کی دسترس سے باہر ہوگی، اور اس کو کنٹرول یہ گورنمنٹ کیسی گورنمنٹ تھی کہ جن کے پاس اتنے لوگ نہیں تھے کہ جو اس معاشی بحران کو کنٹرول کر سکتے. ان کو ایک شخص امپورٹ کرنا پڑا لنڈن سے. اسحاق ڈار صاحب ہمارے جو وزیر خزانہ آئے ہیں، تو ان کو آ کے کہا گیا کہ تم دیکھو، اور میرے خیال سے مجھے صحیح طرح پتہ نہیں 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا شاید، جیسے وہ ابھی تک وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکے، ڈالر کو نیچے نہ لا سکے، پٹرول کو نیچے نہیں لا سکے. صاحب تو اس وقت جو سچویشن نظر آ رہی ہے صرف یہ لگ رہا ہے کہ جو عوام کا اعتماد ہے بس وہی لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی نون لیگ پہ اعتماد کس طرح سے بحال ہو سکے. جی دیکھیں، اس طرح سے جو سٹنگ گورنمنٹ کوئی بھی ہو، وہ اس پہ اعتماد یا اس کی اچھی کارکردگی کہ یہ لوگ اس کو واہ کریں یا اس کو اچھا سمجھے، ان کو ریلیف ملے جو ان کی ضروریات ہے، ضروریات زندگی میں ریلیف ملے. اگر آپ پلوں کے پل بنا جائیں، وہ دریا بنا جائیں، دریاؤں کے اوپر پل بنا جائیں، بڑے بڑے ریلوے کے انجن خرید لیں، اس سے عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں ملے. سب سے پہلے آپ نے اپنی اس کی جو دال روٹی ہے اس کو دیکھنا ہے. وہ اس کو رہنے کے لیے جگہ ہے نہیں ہے، اس کو پہننے کے لیے کپڑا ہے نہیں ہے، وہ دیکھنا. اس کو دیکھنے کے لیے کوئی ایک انٹلیکچوئل قسم کا کوئی ایک گروپ چاہیے جو ان چیزوں کو دیکھے، کہاں سے زیرو سے شروع کر کے ان لوگوں کی ان مشکلات سے نکال سکتے ہیں. لوگوں کو یعنی کہ دودھ کے لیے پیسے نہیں ہے، کہ دودھ کا بحران دیکھیں، اب پورے پاکستان میں دودھ کہاں پہنچ گیا. اچھا، اس کے باوجود ہمارا خوشی صاحب خان صاحب کی مقبولیت میں کمی نہیں ہوئی، بلکہ حالیہ جو واقعہ ہوا ہے یقیناً ہم اس کی بہت زیادہ مذمت کرتے ہیں. اس کے باوجود ان کو ایک سمپتی کا ووٹ بھی انہوں نے ضرور گین کیا ہے کہ جناب ایک جو سمپتی کا ووٹ تھا وہ خان صاحب کے فیور میں جا رہا ہے. اور جہاں اسحاق ڈار صاحب کی بات ہوئی، وہ بھی ایک امپورٹنٹ مدعا ہے اس وقت کہ اسحاق ڈار صاحب نے اس وقت سودی نظام کے حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا کہ جی بینک میں سودی نظام کے خلاف ہم کام کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ہر کوئی عوام کو اس لحاظ پہ اس پوائنٹ پہ لانے کی کوشش کرتا ہے کہ جس پوائنٹ پہ عوام کی ہمدردی حاصل کی جائے. یہ بڑا عجیب سی ایک بات ہے اندر خوشی صاحب کہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جب عوام کی ان کو اٹریکشن حاصل کرنی ہوتی ہے، ان کو بات لینی ہوتی ہے، تو اس وقت کوئی نہ کوئی مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں. آج ہم نے پھر دیکھا کہ جی عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ایک اسحاق ڈار صاحب نے ایک مذہبی کارڈ استعمال کیا، اور اسی مذہبی کارڈ کی وجہ سے عمران خان صاحب پہ جو حملہ ہوا وہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے جس کو سولو ہونا ضروری ہے. کہ کیا احسن اقبال صاحب پہ بھی ہم نے دیکھا حملہ، وہ بھی کہا گیا کہ اس وجہ سے ہوا تھا. اب عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا، وہ بھی کہہ رہے ہیں اس وجہ سے ہوا ہے. یہ کیوں کرتے ہیں ہم؟ کیا ہم اسی طرح سے کارڈز کھیلتے رہیں گے؟ عوام کو ہم اویئر نہیں کر سکتے کسی چیز کے حوالے سے؟
جی یہ دیکھیں جو عمران خان صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اور جس طرح سے ہوا ہے وہ لوگوں کی میمز بنی ہوئی ہیں، پوسٹیں آ رہی ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیو ہوا ہوا ہے، ایون ہمارا اپنا جو الیکٹرانک میڈیا ہے یہاں پہ بھی کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں. جی وہ ایک بندہ تھا جس نے فائر کیا، وہ ایسے نہیں تھا. اس کی کڑیاں جب ملیں گی، جب یہ انویسٹیگیشن ہوگی، پتہ چلے گا کہ فائر کہاں سے آئے ہیں اور ٹانگ میں کیوں لگے ہیں. ٹانگ میں ہی مارے ہیں، ان کو مارنا ضروری نہیں تھا. چلیں اندر خوشی صاحب ان باتوں کا جواب آپ ہی مجھے دے سکتے ہیں، لیکن اس وقت میں جو آگے چلتی ہوں جناب اختر عنانی صاحب موجود ہے. اختر عنانی صاحب آپ سے اسپیسیفکلی یہی کوشچن کروں گی. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی کہ ہم بہت آسانی سے ہماری عوام جو ہے وہ اس سے لوگ کھیل جاتے ہیں، چاہے وہ خان صاحب مقبول لیڈر ہیں، بالکل ہیں، پاپولر لیڈر ہیں، لیکن مذہبی کارڈ ہر کوئی استعمال کرتا ہے. اور آج مذہبی کارڈ کی وجہ سے عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا. دوسرے اسحاق جو ڈار صاحب ہیں وہ بھی یہ جو چیزیں کہہ رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ بہت سے ایسے سوالات اس وقت اٹھ رہے ہیں جس کا جواب ضروری ہے. کب تک عوام کے ذہنوں سے کھیلا جاتا رہے گا اور ہماری عوام میں ایجوکیشن کی وہ کیا کمی ہے، کیا بیسک چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، یا ہمارے نظام میں کیا کمی ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. عوام کے شعور کی بات ہو رہی ہے تو واقعی ابھی بھی کیوں شعور نہیں ہے لوگوں کے انتخاب کے معاملے میں یا چیزوں کو سمجھنے کے معاملے میں؟ سمجھ جانا چاہیے. 75 سال اس ملک کو بنے ہوئے ہو گئے، اب نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے؟ جی اختر عنانی صاحب، تعلیم سے آپ کا تعلق ہے، کیا بیسک چیزیں ایسی کمی رہ گئی ہے کہ جو ابھی بھی ہم انہی چیزوں کے گرد گھوم رہے ہیں؟ دیکھیں آج بیسکلی اقبال ڈے ہے تو کیوں نہ ایک شعر ان کا یاد آ رہا ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. بات یہ ہے کہ تعلیم و تربیت جو ہے اس کا فقدان ہے، اور تعلیم و تربیت ہوگی تو ترقی ہوگی، احساس ذمہ داری ہوگی، ایک معاشرہ جنم لے گا. اب یہاں پر تو ایک ایسی گم و گو کی کیفیت ہے کہ آپ دیکھیں، اگر کہیں بھی آپ دیکھ لیں، آپ ایک گھر کے اندر کیفیت دیکھ لیں، آپ ایک محلے میں دیکھ لیں، ایک علاقے میں دیکھ لیں، آپ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان میں دیکھ لیں، جہاں بھی دیکھیں گے آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ افراتفری ہے، سیلفشنس ہے، انسانیت جو ہے وہ بہت دور ہے. یعنی کہ بالکل کوئی اپنا کام کرنا نہیں چاہتا، دوسروں پہ الزام لگانا چاہتا ہے، اپنی رسپانسبلٹی سمجھتا نہیں ہے. جب ہم اپنی رسپانسبلٹی نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم سرو کرنے کیوں آتے ہیں؟ ہمیں تو ایک فرد واحد کے لیے یہ ایک چیز موجود ہے ہمارے دین کے اندر بھی کہ راستے کا پتھر بھی اٹھا کے ایک سائڈ پہ کرو. ہم صرف ہیومن رائٹس کی تو بات کرتے ہیں، ہم ہیومن رسپانسبلٹیز کی بات نہیں کرتے. ہم اپنے حقوق کی بات تو کرتے ہیں، چاہے انڈیویجول ہو چاہے گروہ بن جائے. گروہ بننا ایک اجتماعی مفادات نہیں ہے. اجتماعی مفادات رانگ بھی ہو سکتے ہیں. 40 چور مل کے اگر کوئی چوری کرنا چاہیں اور بڑا منظم ہو تو کیا وہ صحیح ہے؟ نہیں. وہ اس طرح سے بڑے مسائل ہیں. ہم معاشرے کو سرو نہیں کرتے، ہم انسانیت کا خیال نہیں کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، کہیں بھی آپ دیکھ لیں، آپ روڈ سائڈ پہ دیکھ لیں، آپ کو ٹریفک پہ جاتے ہوئے جو صورتحال نظر آئے گی، یہ کیا ہے؟ تربیت کا فقدان. کہتے ہیں نا کہ جب کسی ملک کے لوگوں کی تربیت قوم کی دیکھنی ہو تو اس کے ٹریفک کا احوال دیکھو، اس کے ٹریفک کے سینس کو دیکھو گے. وہ جھلک آپ کو گاہے بگاہے ہر جگہ نظر آئے گی. دکاندار کے پاس جائیں، آپ محلے میں جائیں، آپ کسی شادی میں جائیں، آپ دیکھیں ہر بندہ، یعنی کہ پڑھے لکھے لوگ شادی میں دعوت میں ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ جیسے کہ شاید گورنمنٹ کا خزانہ کھل چکا ہے اور اس کو لوٹو اور کھاؤ. تو یہی حال آپ کو نظر آئے گا. یہ باتیں سننے میں بڑی عجیب سی لگتی ہیں، اور جب ہم کرنٹ افیئر میں بات کرتے ہیں، لیکن بڑا امپورٹنٹ مدعا ہے. تعلیم اور تربیت کا جو مدعا ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ اس وقت آپ دیکھ لیجئے نا کہ وہ پارٹیاں آپس میں پی ڈی ایم بنا، پی ڈی ایم کے بعد وہ پھر دوسری طرف جو آپ نے دیکھا کہ ایک یا دو پارٹیاں یا تین پارٹیاں، ٹھیک ہے، وہ آپس میں مل کے، جیسے کیو لیگ مل گئی، تو انہوں نے دیکھا دو صوبوں کے اندر کوشش کی کہ کیپچر کر لیں ہم، 2 صوبوں کی حکومت ہمارے پاس ہو. پریزیڈنٹ دیکھیں ایک طرح سے ان کا بیٹھا ہوا ہے. تو یہ بہت سی معاملات ہیں. تو ہم جن کے گریبان جن کو گھسیٹتے تھے روڈ پہ، اپنے اس مفاد کی خاطر ہم ان سے دوست بن گئے. ہم اپنا وہاں مینیفیسٹو کہاں گیا؟ تو لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ سمجھدار ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ہماری تربیت میں سوشل میڈیا کا بہت پرابلم ہے. سوشل میڈیا ایک وہ 5th وار ہے جو کہ یوں سمجھ لیں کہ ہر بندے کے ہاتھ میں یہ ایک گن ہے،
وہ اس کو چلاتا ہے, اس کا مس یوز کرتا ہے, جس سے معاشرے میں تربیت نام کی تو چیز ہی نہیں ہے, تعلیم سے تو سب کو دور کر دیا. تو اس وقت بہت الارمنگ کنڈیشن ہے. اور باقی رہی سیاست کی, تو نومبر میں آپ نے تبدیلیاں ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. بعض چیزیں بڑی اچانک ہو رہی ہیں. پتہ چلا جی یہ اچانک جو ہے فلاں چیز ہو گئی, اچانک جو ہے وہ سیمی فائنل میں آ گئے, اچانک جو ہے آپ کو پوسٹنگز نظر آ رہی ہیں, اچانک جو ہے آپ کو عدلیہ کے اندر بھی چیزیں ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. تو یہ نومبر اور دسمبر بڑا خاص مہینہ ہے. اچانک تو خیر نہیں کہہ سکتے, یہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کے بہت پہلے فیصلہ ہو گئے تھے, لیکن یہ بات ایک سوال ہے کہ جب تبدیلیاں ہونی ہیں کسی سیٹ پہ تو اس کا اعلان کیوں نہیں ہوا. یہ بات ماضی میں ہم نے دیکھی ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور نیا آرمی چیف کا تقرر تھا, 3 مہینے پہلے اعلان کر دیا گیا تھا کہ اگلا آرمی چیف کون ہونا چاہیے, لیکن اس دفعہ اعلان نہیں کیا گیا ہے. اور پھر عمران خان صاحب کا سوال, ایک صحافی کے جواب جب انہوں نے کہا آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے حوالے سے, انہوں نے کہا کہ $1 ملین کا سوال ہے, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. رانا گلزار تاج صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں. ابھی اختر عانی صاحب نے ایک بات کہی, اسی کو آگے لے کے چلیں گے. لوگ سمجھتے ہیں, کیا لوگ سمجھتے ہیں یا لوگوں کو ابھی یہ کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی کہ 2 صوبوں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, پھر یہ ایف آئی آر والے معاملات میں اتنی پرابلمز کیوں کریٹ ہوئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا, آپ کے میٹو چینل کا. دیکھیے یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال ہے پاکستان میں بھی, آپ نے ایک پہلے تو میں آپ کی اس مذہبی بات کا حوالہ دیتا چلوں جو آپ بات کر رہی تھیں. دیکھیے دنیا میں پاکستان واحد ایسا ملک ہے جس میں مذہبی کارڈ بہت زیادہ کھیلا جاتا ہے, اور ہمارے پاس مذہب کے نام پر لوگ بہت زیادہ اکٹھا ہوتے ہیں. یہ کسی کو بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے علماء حضرات بھی دنیا بھر میں ہیں, لیکن پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے علماء حضرات بھی بڑے بڑے ڈیمانسٹریشن, بڑے بڑے پروگرام انہوں نے کیے ہیں مذہب کے نام پہ. اور ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں وہ بھی پھر اس کارڈ کو استعمال کرتے ہیں, جو نامناسب بات ہے, کیونکہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, اس میں مذہب کا کیا تعلق. اور جو مذہب ہے وہ ہمارے سینے میں ہے اور ہمیں اس پہ عمل کی ضرورت ہے. اس کے نام پر کھڑے ہو کر اور کلمہ پڑھنے سے نہیں ہوتا, عمل کی ضرورت ہے, اور عمل ہمیں سب کو کرنا چاہیے, اور اللہ تعالی ہم پر ہمیں ہدایت دے اور اس پر عمل کریں. اور جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں شہر میں افراتفری بھی نہیں ہوگی, اس ملک کے اندر افراتفری نہیں ہوگی, اور ہم سکون کی زندگی گزار سکیں گے. بہرحال دین سے تو ہم بہت دور ہیں, نام لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے, بہت دور ہیں. اب بات آ جاتی ہے ایف آئی آر کی. دیکھیے جی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جس صوبے میں ان کی گورنمنٹ ہے وہیں پہ ان پہ یہ حملہ ہو رہا ہے. ہم تو پہلی بات تو یہ اس حملے کی مذمت کرتے ہیں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ان کے لوگوں نے کیا یا مخالفین نے کیا, بہرحال یہ حملہ تھا اور گولی پیر میں لگی ہے. اللہ نہ کرے اگر سینے میں لگ جاتی, سر میں لگتی, تو پاکستان کا کتنا بڑا نقصان ہوتا کہ ایک جان ضائع ہوتی. تو یہ سب سے پہلی بات تو یہ قابل مذمت ہے, یہ حملہ ہونا نہیں چاہیے تھا. He is not only پرائم منسٹر آف پاکستان, سابق پرائم منسٹر پاکستان ہی نہیں, ایک ایسے کرکٹر بھی ہیں عمران خان صاحب کے جن کو دنیا مانتی ہے. تو ایک بڑا لاس. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ بڑا لاس تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک شہری بھی اگر مرتا ہے تو یہ بھی بڑا لاس ہے. عمران خان نہیں, ایک شہری, عام شہری بھی, وہ بھی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ جان ایک برابر ہے, وزیر اعظم کی بھی اور ایک عام شہری کی بھی. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ حملہ ہی نہیں ہونا چاہیے, یہ قابل مذمت ہے. اور اس کی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مذمت کی, ہم آج پھر مذمت کرتے ہیں, کیونکہ اس لیے کہ یہ سہنے نہیں ہونے چاہیے. اور جہاں تک تعلق پنجاب گورنمنٹ کا ہے کہ تمام سیکیورٹی کی ذمہ داری پنجاب گورنمنٹ کی تھی. پنجاب گورنمنٹ کیا کر رہی تھی, کیونکہ ظاہر ہے گورنمنٹ بھی ان کی ہے, تمام ادارے ان کے پاس موجود ہیں, انہوں نے یہ سیکیورٹی رسک کیسے لیا. پھر خان صاحب اس حملے سے ایک دن پہلے پنجاب کے ان کے ایک لیڈر ہیں رشید صاحب, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خدا نہ خواستہ فیض آباد اپنا یہ جو جہاں پہ حملہ ہوا وزیر آباد میں حملہ ہو سکتا ہے, یہ بھی بیان ریکارڈ پہ موجود ہے. تو ان کے لوگوں کو پہلے سے الہام کیسے ہو جاتا ہے کہ جی حملہ ہوگا. تو دیکھیے یہ چیزیں قابل مذمت ہیں, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ لوگوں کو اس کا مطلب آپ لوگوں نے یہ پلاننگ کی, معذرت کے ساتھ میں بات, آپ کی گفتگو سے یہ بات معلوم ہوتی کہ آپ نے پلاننگ کی, اس کا مطلب آپ ایسا چاہتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں, نہ کوئی ایمبولینس موجود تھی, نہ سیکیورٹی. میں یہ چاہتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں گزارش کہ جب اتنے بڑے مظاہرے ہوتے ہیں, اتنے بڑے
پروگرام ہوتے ہیں تو اس کو باقاعدہ ایک پلاننگ، ایک ترتیب دی جاتی ہے، اس میں ایمبولینس بھی ہوتی ہے، روٹس بھی ہوتے ہیں، سیکیورٹی بھی ہوتی ہے، سارے معاملات ہونے والا ہوتے ہیں۔ واقعہ ہو جاتا ہے، جس طرح سے ہم نے شہید بی بی کا بھی واقعہ دیکھیں جی، بی بی کا واقعہ ہوا، بالکل میں آپ سے پھر وہی گزارش کر رہا ہوں، بی بی کا واقعہ ہوا، میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں 18 اکتوبر کو ہوا تھا، 600 لوگ زخمی ہوئے، 600 لوگ زخمی ہوئے، 271 لوگ مارے گئے۔ بات یہ کہ یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، میں نے دیکھیں آج تک نہیں پکڑا گیا نا، دیکھیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بی بی باہر بھی آ گئی، گولی بھی لگ گئی، اور دیکھیں بی بی، میں تو مذمت کر رہا ہوں، دیکھیں میں مذمت کر رہا ہوں، میں اس میں خان صاحب کی برائی نہیں، میں مذمت کر رہا ہوں۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کے لوگوں کو 2 دن پہلے حملے سے کیسے پتا چلا کہ حملہ ہو سکتا ہے؟ انہیں کیسے پتا؟ دیکھیے یہ بات ہے کہ ان کو کیسے معلوم چلا حملہ ہو سکتا ہے؟ مشرف صاحب کو ہی پتا تھا کہ حملہ ہونے والا ہے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کی گورنمنٹ ہے، دیکھیں ان کی گورنمنٹ ہے، ان کو ایف آئی آر ہونی چاہیے، اور جس کو بھی نامزد کریں۔ دیکھیے وزیر داخلہ صاحب نے بھی کہا کہ بھائی اگر آپ مجھ سے تحقیقات، تو میں تحقیقات کے لیے تیار ہوں۔ بات یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ ان کی ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کل وہ چیف جسٹس کو نامزد کر دیں گے تو کیا ان کے خلاف بھی مقدمہ دائر؟ دیکھیں بات یہ تو خان صاحب کی ہے نا کہ جس کو مرضی ایسی منمانی تو نہیں ہوگی۔ میں تو یہ کہتا ہوں تحقیقات انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے، ارشد شریف کی بھی انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے۔ قانون کے کوئی ماہر ہوتے تو من سے بھی بات پوچھتی، ایسا نہیں ہے کہ انور خوشی صاحب آپ سے پوچھوں گی، مدعی جو ایف آئی آر درج کروانا چاہے تو ایف آئی آر تو اسی صورت میں درج ہونی چاہیے۔ دیکھیں جی، ایف آئی آر کا جو ہے فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہوتی ہے، اس کے بغیر کوئی بھی معاملہ آگے نہیں بڑھتا۔ انویسٹیگیشن اس کے بعد جو ہونی ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوتی۔ تو ایف آئی آر کسی بھی مقدمے کو، کسی بھی کیس کو آگے چلانے کے لیے اس کی ایف آئی آر ضروری ہوتی ہے۔ تو ایف آئی آر جو ہوتی ہے وہ مدعی خود کٹواتا ہے، ایف آئی آر لکھواتا ہے، اور ایف آئی آر میں وہ کسی کو بھی نامزد کر سکتا ہے۔ مگر یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا، مگر ایف آئی آر درج کروانے والے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ میں کس حساب سے ایف آئی آر درج کر رہا ہوں، اور دیکھیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ مگر وہ جو پہلا آپ کا کوشچن تھا، وہ کسی کا بھی نام دے سکتا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انویسٹیگیشن کے بعد وہ نام ایٹومیٹیکلی نکل جائیں گے، اور کوئی آگے چلے گی۔ جیسے کوئی دفعات بھی ایسی ہوتی ہیں جو بعد میں سے ڈراپ ہو جاتی ہیں اس ایف آئی آر سے، مگر وہ دے سکتا ہے۔ یہ تو ایک بات ہوگی نا، مگر دوسری بات ہوگی ایف آئی آر کٹوانے والے کو بھی، جیسے آپ نے کہا کوئی چیف جسٹس کا نام دے دے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ میں کس حساب سے نام دے رہا ہوں۔ اگر تو وہ ایسے نام دے کہ اور بعد میں نام بیچ میں آتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ ایک ایف آئی آر ہوئی تھی ذوالفقار علی بھٹو کے نام پہ، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، ہی واز پرائم منسٹر۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا اس ایف آئی آر کا آپ کو پتہ ہے، وہ جو 4 اپریل 1979 کو ہوا تھا۔ تو اس طرح سے ایف آئی آر میں نام دینے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے، جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے نا ایف آئی آر میں، وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک، اور جو آئی جی صاحب پنجاب نے ایف آئی آر نہیں کاٹی، وہ بھی بالکل اپنی جگہ پہ صحیح تھے، اور جو جس طرح سے بعد میں معاملہ ابھی ایف آئی آر کٹ گیا ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ یعنی کہ اس سے معاملات اچھی طرف جا رہے ہیں، جو معاملات بگڑے ہوئے ہیں اور بگڑتے، تو ایف آئی آر جو کٹی ہے بالکل صحیح کٹی۔ ٹھیک ہے، ایف آئی آر کے مسائل بھی اپنی جگہ ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے جو چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ وقوع کی تحقیقات کے عمل میں جان بوجھ کر رکاوٹیں کیا ڈالی گئی ہیں، اس پہ تحقیق ہونی بھی ضروری ہے۔ مزید اس پہ بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔